बहरूप मैं कुछ देर तो उस आवाज़ के उतार चढ़ाव ही में उलझा रहा। इंटरकॉम पर दोबारा ज़रा और शद्दी से पूछा गया, तुम कुछ लैला के बारे में बताने वाले थे? जी, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? क्या मैं रेहान साहब से बात कर सकता हूँ? दूसरी जानिब से झुंझलाती हुई तेज़ आवाज़ उभरी। मैं रेहान ही बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो, तुम्हें क्या कहना है? इस बार आवाज़ वाकई रेहान ही की थी। मैंने अपनी दरख्वास्त दोहराई, क्या मैं आपसे मिलकर बात नहीं कर सकता? आप अपने मेहमानों को इस तरह दरवाजे ही से बात करके लौटा देते हैं। दूसरी जानिब खामोशी छा गई। शायद इंटरकॉम रख दिया गया था। कुछ ही देर में गेट के करीब कदमों की चाप उभरी और दरबान ने गेट खोल दिया। दरवाजे के बिल्कुल सामने अंदर जाती पक्की सड़क के दोनों तरफ दूर तक खूबसूरत बिजली के गुमानुमा खंभों कतार सी चली गई थी और जिन पर लटके छोटे छोटे फानूस यूं जल रहे थे कि उन्होंने दूधिया रोशनी का एक जैसे सैलाब सा बहा रखा था। मैंने ख़ास तौर पर यह बात महसूस की कि कोठी में चारों तरफ रोशनी का ऐसा ख़ास इंतज़ाम किया गया था कि हर सू चिरागा जैसी कैफियत थी। मैंने जिस शख्स के कदमों की चाप सुनी थी वो रेहान का वफादार ड्राइवर था, जिसके चेहरे पर बरहमी के आसार साफ नजर आ रहे थे। वो मुझे देखकर चौंका, लेकिन फिर अपने तासुरात छुपाकर बोला, माजरत चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त छोटे साहब किसी से भी नहीं मिलते। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मामला किसी की जिंदगी या मौत का ही क्यों ना हो। ड्राइवर ने मेरी बात के जवाब में दोबारा सख्ती से कहा, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसे मौक़ों के लिए मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ। तुम तो उसी साहिली मस्जिद के तालिबे इल्म हो ना? तो तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है। तुम्हें जो भी इत्तला देनी है तुम मुझे दे सकते हो। ड्राइवर ने अपनी जेब से चंद बड़े नोट निकाले और मेरे हाथ में थमा दिए। शायद वो यही समझा था कि मैं रेहान की हैसियत देखकर कुछ पैसे बटोरने के लिए इतनी दूर तक आया हूँ और ख़ास इसी मकसद के लिए रेहान से मिलना चाहता हूँ। मैंने नोट दोबारा ड्राइवर के हाथ में पकड़ाए। तुम गलत समझ रहे हो। मुझे जो बात करनी है इसका बराह रास्त ताल्लुक रेहान साहब से ही है, लेकिन अगर वो वाकई इस कदर मजबूर हैं कि मुझसे मिलने के लिए दरवाजे तक भी नहीं आ सकते तो मुझे वापस पलट जाना चाहिए। हाँ, अलबत्ता एक पैगाम ज़रूर दे देना कि मैं उस औरत के बारे में कोई बात करना चाहता था जो लैला की मौत की रात पहाड़ी टिले पर आई थी। मैं अपनी बात ख़त्म करके पलट गया, लेकिन मैंने मुड़ते मुड़ते भी ड्राइवर के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजरते देख लिया। हालांकि मैंने सिर्फ अशरफ से ही अब तक उस औरत की कत्ल वाली रात टीले पर आमद का सुना था, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक अंधेरे में चलाया हुआ तीर नहीं था। मेरा वजदान न जाने क्यों मुझे बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि उस पुरअसरार औरत का इस कत्ल से ज़रूर कोई ऐसा ताल्लुक था जिसके धागे लैला और रेहान के माजी से जुड़े हुए थे। मैं शहर से साहिल की तरफ जाने वाली आखिरी बस लेकर जब साहिल पर उतरा तो इशा की नमाज हो चुकी थी। जाने से पहले मैं सुल्तान बाबा को बता के गया था, फिर भी वो मस्जिद के बाहर मुझे अपना इंतज़ार करते मिले। मुझे देखकर उनके चेहरे पर बशाशत सी आ गई। जानते हो मियाँ, किसी उस्ताद के लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? मैं उनका मुद्दा समझकर मुस्कुराया। जब वो अपने किसी नालायक शागिर्द को अपने रास्ते पर कदम बढ़ाते हुए देखता है। मेरी नालायक शागिर्द वाली इस्लाह पर वो भी मुस्कुरा दिए। कालगढ़ से निकलने के बाद मेरी ज़्यादातर कोशिश यही रहती थी कि मैं सुल्तान बाबा की तबीयत के पेश नज़र इन्हें कम से कम ज़हमत दूँ। डॉक्टरों ने भी इन्हें सख्ती से आराम की तलकीन की थी, इसलिए मैं हत्तुल इम्कान उनके जहन पर किसी भी तरह का बोझ डालने से एहतजाज करता। लेकिन आज उनकी बात सुनकर न जाने मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि सुल्तान बाबा खुद भी दानिस्ता मुझे इस मामले में अपना वजदान आजमाने का मौका दे रहे थे। शायद मेरी तरबियत का अमली दौर शुरू हो चुका था और अब ज़िंदगी की गिरहें मुझे खुद खोलना थीं। अगली सुबह फजर के बाद मैं साहिल पर चहलकदमी करने चला गया। सुबह की ओस से भीगी ठंडी रेत पाँव के तलवे को बहुत भली लग रही थी। मुझे हकीम साहब ने कल एक बार फिर गीली रेत पर चलने का मशवरा दिया था। बकौल उनके ये मेरे कमज़ोर एसाब के लिए बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे धूप और गर्मी से भी खुद को हत्तुल इम्कान बचाने की हिदायत की थी। शायद जुनून और तपिश का आपस में कुछ गहरा ताल्लुक था। फिर सूरज का तांबा ज़मीन पर बहने के चंद लम्हे बाद ही, जब
ابتدائی کرنیں شریر بچوں کی طرح آپس میں لڑتی جھگڑتی زمین کو سب سے پہلے چومنے کے لیے لپک رہی تھیں، اور میں اپنی چہل قدمی ختم کر کے حجرے میں جانے کے لیے مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو میں نے اچانک اپنے شام والے تیر کو ٹھیک نشانے پر لگتے دیکھا۔ دور نیچے آتی سڑک پر سفید مرسیڈیز دوڑتی ہوئی پر پہاڑی کی جانب آ رہی تھی۔ یہ مرسیڈیز میں کل شام ہی ریحان کے پورچ میں کھڑی دیکھ چکا تھا۔ شاید شہر کے اندرونی راستوں کے لیے وہ یہی کار استعمال کرتا ہوگا۔ گاڑی چند لمحوں میں مسجد کے باہر ریت کے بڑے میدان میں پہنچ کر رک گئی اور اس میں ریحان کا ڈرائیور برآمد ہوا۔ وہ تنہا آیا تھا۔ چھوٹے صاحب تم سے کل شام نہ ملنے پر معذرت خواہ ہیں، انہوں نے مجھے تمہیں لینے کے لیے بھیجا ہے، تم چاہو تو ناشتہ وہیں چل کر لینا۔ سلطان بابا گاڑی کی آواز سن کر صحن میں نکل آئے تھے۔ میں نے ان کی جانب دیکھا، انہوں نے رضامندی کے اظہار میں دھیرے سے سر ہلایا۔ ڈرائیور کا نام یعقوب تھا اور وہ راستے بھر بالکل خاموش رہا۔ میں نے بھی کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب ہم کوٹھی کے گیٹ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو دربان نے بتایا کہ ریحان صاحب کوٹھی کے پچھلے حصے میں بنے گولف کورس میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ایکڑوں پر پھیلی ہوئی جدید بزا کی کوٹھی تھی جس کے اندر ہی گھاس کے اتنے وسیع لان تھے کہ ایک بہت بڑے گھاس کے کتے کو گولف کے کھیل کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ ہمارے گھر میں پاپا نے بھی فارم ہاؤس کے پیچھے ایک چھوٹا سا گولف کورس بنا رکھا تھا، لیکن مجھے کبھی بھی اس دھیمے سے کھیل کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ یعقوب کے ساتھ گاڑی سے اتر کر پچھلی جانب جاتے ہوئے میں نے ٹینس کورس اور باسکٹ بال کے پختہ میدان بھی بنے دیکھے۔ شاید ریحان اپنے تمام کھیلوں کے شوق گھر ہی میں پورے کر لیتا تھا۔ گھر کے اندر ہی ایک مصنوعی ندی بھی بنائی گئی تھی جس پر بنا پل پار کرتے ہی دور بڑی بڑی سبز چھتریوں کے نیچے ریحان اور 2 افراد کا عملہ مجھے نظر آیا جو ریحان کے گولف والی چھڑیوں کا بیگ اور گیند وغیرہ تھامے کھڑے تھے۔ ریحان نے ریت کے ایک چھوٹے سے مصنوعی ڈھیر کے پیچھے پڑی گیند کو بہت احتیاط سے تاک کر چھڑی کی ضرب لگا کر اچھالا اور گیند کچھ دور ایک چھوٹی سی ڈھلوان پر بنے ایک سفید گول سوراخ میں غائب ہو گئی۔ عملے نے ستائشی جملوں سے اپنے صاحب کی پذیرائی کی۔ مجھے دیکھ کر ریحان نے چھڑی عملے کے حوالے کی اور اپنے ہاتھوں پر پہنے چھوٹے سفید دستانے بھی یکے بعد دیگرے اتار دیے۔ عملہ ادھر ادھر ہو گیا اور ڈرائیور یعقوب بھی ایک خاص مقام پر آ کر رک گیا۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا ریحان کے قریب پہنچا۔ اس کے سفید کرمچ جوتے گھاس پر عجیب سی آواز پیدا کر رہے تھے۔ اس نے میز پر پڑے جوس کے گلاس کے اوپر سے پلاسٹک کا کور اتارا۔ ناشتہ کرو گے؟ نہیں، میں ناشتے میں صرف 1 کپ چائے ہی لیتا ہوں، ساتھ میں رات کی باسی روٹی کا کوئی بچا ٹکڑا۔ ریحان نے جوس کا ایک لمبا سا گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتارا اور قریب پڑی رس بھری کی پلیٹ سے ایک تازہ رس بھری اٹھا کر اپنے منہ میں رکھی۔ وہ حسب معمول کھویا کھویا سا تھا، جیسے مجھ سے نہیں، مجھ سے پرے کھڑے کسی شخص سے بات کر رہا ہو۔ کیا مذہب کے لیے یہ جوک لازمی ہوتا ہے؟ میں یعقوب کی کل کی پیسوں والی حرکت پر معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے رحمان صاحب نے بتایا تھا کہ تم کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، وہ تمہیں کچھ اور سمجھ رہا تھا۔ کل تم کچھ اہم بات بتانا چاہتے تھے، تم چاہو تو ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ ریحان نے اپنے اندر کی بے چینی کو اپنے سرد رویے سے بخوبی ڈھانپ رکھا تھا، لیکن اس کے لہجے کی لرزش کو میں صاف محسوس کر سکتا تھا۔ شاید لیلی اس کی ایسی کمزوری تھی جس کا ذکر آتے ہی وہ خود اپنے بنائے پہرے پھلانگ کر اپنے خول سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن عمر بھر کی پروائی خاردار تاروں کو کاٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے غور سے اس کے ہاتھوں کی خفیف لرزش کو دیکھا۔ آپ نے یہی بات گزشتہ شام کیوں نہیں سنی؟ میں لیلی کے آخری لمحات کا واحد عینی شاہد ہوں۔ میری ذہنی حالت بھی کچھ ایسی بہتر نہیں کہ میں تمام باریکیوں کو ٹھیک طرح سے اپنے ذہن میں جمع رکھ پاؤں، اس لیے میں شام ڈھلے آپ کے دروازے تک آیا تھا۔ ریحان نے اپنے لہجے کی تلخی کو چھپانے کی کوشش کی۔ تمہیں ایک چھوٹی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں شام ڈھلنے کے بعد کسی سے ملاقات نہیں کرتا، اور میرے کاروباری حلقے میں بھی سبھی کو یہ بات پتہ ہے، اور میں اپنے معمول کے خلاف کبھی نہیں گیا۔ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ریحان کی آواز بلند ہو گئی۔ نہیں،
میں اپنے ذاتی معاملات پر دخل اندازی پسند نہیں کرتا۔ بہتر ہوگا تم اس موضوع پر دوبارہ بات نہ کرو۔ میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے۔ بہتر ہے۔ اگر ہم دونوں کے درمیان اعتماد کا اسی قدر فقدان ہے تو پھر میری یہاں موجودگی بھی بیکار ہے۔ ریحان نے مجھے آواز دی۔ سنو، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ سب ہی جانتے ہیں کہ اس کا تعلق میرے بچپن کے ایک خوف سے ہے۔ میں انتہائی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کسی طرح ہسٹیریا پہ قابو پا سکوں، لیکن فی الحال میرے لیے اس موضوع پر بات کرنا بھی نہایت تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ امید ہے اب تم مزید اصرار نہیں کرو گے۔ میں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس وقت روئے زمین پر مجھ سے زیادہ مجبور انسان شاید کوئی اور نہ ہوگا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ یقین جانو، جب سے تمہارا پیغام ملا کہ تم لیلا کی آخری سانسوں کے شاہد ہو اور مجھے اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہو، تو میں رات بھر نہیں سو پایا۔ تم نہیں جانتے کہ یہ محبت کس قدر ظالم اور جابر جذبہ ہوتا ہے۔ چاہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اس سے متعلق ہر ذکر، ہر یاد میرے لیے پہلے سے کہیں قیمتی ہو گئی ہے۔ میں اپنی ساری دولت لٹا کر بھی اس سے جڑی چھوٹی سے چھوٹی بات، ہر یاد اپنے دل کی پٹاری میں بند کر لینا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہیں روپیے پیسے یا کسی صلے کی حرص نہیں ہے، لیکن میں تمہیں دل سے نکلی دعا کا خزانہ تو دے سکتا تھا۔ کاش تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہوتی تو آج میرے دل کا حال جان پاتے۔ ریحان اپنی بات ختم کر کے یوں ہانپنے لگا جیسے نہ جانے کتنی دور سے دوڑ کر آیا ہو۔ تو اب نوبت یہ آ گئی تھی کہ لوگ میرے حلیے کو دیکھ کر محبت کی دہائی دینے لگے تھے۔ بہرحال ریحان نے لیلا کے لیے اپنے جذبات کھول کر بیان کر دیے تھے۔ مجھے اس کے لہجے میں کوئی کھوٹ محسوس نہیں ہوا۔ ویسے بھی محبت کرنے والے اپنے اندر کوئی کھوٹ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ محبت ہمارے اندر اتنی جگہ ہی کہاں رہنے دیتی ہے کہ کوئی اور جذبہ پنپ سکے۔ محبت ہمیں اندر سے بھر دیتی ہے، مکمل کر دیتی ہے۔ ریحان بھی اندر سے مکمل تھا۔ لیلا کی محبت نے اس کے اندر کسی جھل کپٹ کا خالی ہی نہیں چھوڑا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں یہ خوف کیسا تھا، یہ اذیت کیسی تھی جو اس کو اپنا درد اندر رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں پلٹ کر چند قدم آگے بڑھا اور ریحان کے بالکل قریب جا کھڑا ہوا۔ لیلا نے مجھ سے صرف ایک ہی جملہ کہا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی سانسیں ہار گئی۔ ریحان نے تڑپ کر میرے کاندھے اتنی زور سے پکڑ لیے کہ اس کی انگلیاں میرے شانوں میں پیوست ہونے لگیں۔ کیا؟ لیلا نے تم سے کیا کہا تھا؟ مجھے بتاؤ، خدا کے لیے مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ اور ٹھیک یہ وہی لمحہ تھا جب میرے ذہن میں بیک وقت بہت سے جھماکے ہوئے۔ مجھے آنکھیں پڑھنے کا دعویٰ کبھی نہ تھا، لیکن ریحان کی آنکھوں نے میرے اندر جانے ایک ہی پل میں کتنی بصارتیں بھر دیں۔ شاید قدرت بیک وقت مجھ سے فرزانگی چھین بھی رہی تھی اور میرے اندر دیوانگی کے ساتھ ساتھ ایک انجانی روشنی بھی کسی درد سے مستقل چھن کر آ رہی تھی۔ میں دھیرے سے بولا، لیلا نے مجھ سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے اسے معاف کیا۔ ریحان کے سر پہ جیسے کسی نے وزنی ہتھوڑے سے حملہ کر دیا ہو۔ وہ اپنا سر تھام کر وہیں کرسی پر گر گیا۔ دور کھڑے یعقوب کے ساکت وجود میں بے چینی سے حرکت پیدا ہوئی، لیکن شاید اس کی حد وہیں تک تھی۔ بادل نہ خواستہ میں پھر اپنی جگہ جم کر کھڑا رہ گیا۔ ریحان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں جلدی سے نمودار ہوئیں، جیسے کوئی کسی گیلے اسپنج کو دبا دے۔ پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز لرز رہی تھی۔ لیکن وہ کس کو معاف کرنے کی بات کر رہی تھی یہ تو میں نہیں جانتا۔ شاید اسی انجان عورت کو جسے اس رات پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ریحان بالکل ہی چپ ہو گیا۔ میرے مزید وہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب ریحان کو لیلا کی یادوں کی بارات کو ڈولی چڑھانے میں گھنٹوں لگ جائیں گے۔ میں نے یعقوب سے کہا کہ وہ اپنے صاحب کا خیال رکھے، میں بس لے کر بستی جاؤں گا۔ واپسی پر آتے ہوئے میں تھانے ماہی کے اسٹاپ پر اتر گیا۔ اسماعیل سنتری کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر میں واپسی بستی آ گیا۔ جانے اس دن گرمی ہی کچھ زیادہ تھی یا پھر خود میرا ہی دم حبس سے گھٹا جا رہا تھا۔
वही अजीब सी बेचैनी चारों तरफ से मुझे घेर रही थी, जो मुझे हमेशा ये एहसास दिलाती रहती थी कि कुछ अनहोनी होने को है। शाम तक मैं बिल्कुल ही निढाल हो चुका था। मुझे सुल्तान बाबा ने बताया था कि पेश गोई इल्हाम वजदान का खुद बहुत बड़ा बोझ होता है। मनों और टनों जैसा वजनी और हमारे कोमल इंसानी वजूद पर ऐसे लम्हात बेपनाह गिरा और भारी गुजरते हैं, तो क्या मेरे शानों को भी इस वजदान का भारी वजन तोड़ रहा था। आज हफ्ते की रात थी, लिहाजा साहिल पर और पहाड़ी टिले पर गैर मामूली चहलकदमी थी। काफ़ी ख़ानदान छोटे बच्चे समेत साहिल की सैर को आए हुए थे। मगरिब सर पर आ गई थी, लेकिन अभी तक काफ़ी लोग साहिल की इस वीरान पट्टी के गिर्द बिखरे हुए थे। नमाज के बाद मेरे अंदर की बेचैनी ने मुझे सताया तो मैं टीले की चोटी की जानिब बढ़ गया। मलगजा अंधेरा छाया हुआ था। लोग इधर उधर फासले पर टोलियों में बैठे हंस बोल रहे थे, मशरूबात पी रहे थे, अपने बच्चों के साथ दिल बहला रहे थे। मैं उन सब से ज़रा हटकर बैठ गया और दूर पहाड़ी से नीचे झाग उड़ाते समंदर को देखने लगा। वही समंदर जिसके दूसरे किनारे पर ज़ोहरा रहती थी। जाने सुल्तान बाबा ने उसे मेरा पैगाम भेजा होगा या नहीं। मेरे अंदर ज़ोहरा को बराह रास्त मुखातिब करने की झिझक आज भी अव्वल की तरह मौजूद थी। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक मुझे किसी पुश्त पर मौजूद टीले के पीछे से धीरे से आवाज़ आई, अब्दुल्ला। मैं चौंक कर पलटा, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं अपना मुंह मोड़कर फिर से समंदर की जानिब मुतवज्जा हुआ। इस बार आवाज़ ज़्यादा वाज़ेह थी, अब्दुल्ला। अजीब सी करख लेकिन निस्वानी आवाज़ के ताक़ुब में मैंने एक बार फिर अंधेरे में आंखें फाड़कर देखने की कोशिश की, और फिर अगले ही लम्हे मेरे सारे जिस्म का खून एक ही पल में मेरी नसों में जम गया। अपना आधा चेहरा सुर्ख पल्लू में छुपाए और अपने वजूद को एक बड़ी सी चादर में ढके वो चट्टान की आड़ में खड़ी थी। हाँ, ये वही थी जिसे उस रात मैंने उस जगह पर अपनी सुर्ख सैंडल की एड़ी टूटी छोड़कर भागते हुए देखा था। ये वही औरत थी जिसकी तलाश में पुलिस दर-बदर भटक रही थी और जिसे लैला के कत्ल की रात चोटी की जानिब आते हुए देखा गया था। वो इस तरह छुप कर खड़ी थी कि कुछ दूर मौजूद एक ख़ानदान को इस बात की भिनक भी नहीं पड़ सकी थी कि वहाँ कोई और मौजूद हो सकता है। वैसे भी अंधेरा गहरा हो चुका था और हमारी बातों की आवाज़ भी मुश्किल ही वहाँ तक पहुँचती। मेरे हवास अभी तक जामिद थे। तुम उस रोज़ भाग क्यों गई थीं? वो गुर्राई। मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें ये कहने के लिए आई हूँ कि रेहान से दूर रहो। तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए ख़ुद को मुसीबत में ना डालो, वरना जहाँ एक जान गई है वहाँ दूसरी भी जा सकती है। मैंने गहरा सांस लिया। तो मेरा शक सही है, लैला की मौत तुम्हारे हाथों हुई है। चिल्लाई। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो आवाज़ बिगाड़ कर बोल रही है, तुम अपने काम से काम रखो मौलवी। और तुमने रेहान से झूठ क्यों बोला कि उस रात लैला ने तुमसे कोई बात की थी? मैं इस टिले पर मौजूद थी जब वो नीचे गिरी थी। इस वक्त नीचे कोई नहीं था। तुमने उसे नहीं मारा, लेकिन अगर वो मेरे और रेहान के दरमियान आने से बाज ना आती तो मैं उसे वाकई ख़त्म कर देती। उसकी आवाज़ में इस कदर सफाकी थी कि मैं अंदर तक लरस कर रह गया। उसने आज भी अपना आधा चेहरा पूरी तरह ढाँक रखा था, लेकिन न जाने क्यों मुझे इसकी शख्सियत में किसी बड़ी कमी का एहसास हो रहा था। वो एक बार फिर गुर्राई। मैं तुम्हें आज आखिरी बार तंबीह करने आई हूँ कि अगर तुमने दोबारा रेहान के दिल में इस मनहूस लैला की मोहब्बत जगाने की कोशिश की तो अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। अचानक 3-4 बच्चे अपनी गेंद के पीछे पीछे चोटी की जानिब दौड़े और उनकी माएँ इन्हें रोकने के लिए उनकी तरफ लपकीं। जूं ही चंद लोग हमारे दरमियान हाइल हुए और एक लम्हे के लिए मेरी तवज्जो बटी तो मैंने नज़र उठाकर देखा तो वो किसी छलावे की तरह वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैं फौरन भागकर चट्टान के पीछे पहुँचा। मुझे दूर अंधेरे में एक हेवला तेज़ी से दौड़ते हुए उस जानिब बढ़ता नजर आया जहाँ कुछ लोगों की गाड़ियाँ पार्क थीं।
हम दोनों के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा था। मैं जल्दी से उसकी जानिब दौड़ा। आज वो किसी दूसरी गाड़ी में आई थी। शायद उसे पुलिस के पहरे का अंदाजा हो गया था, लेकिन वो शातिर थी। उसने साहिल पर आने के लिए हफ्ते की शाम का इंतखाब किया था, जब वीकेंड मनाने के लिए शहर के बहुत से घराने इस पॉइंट का रुख करते थे। वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर चुकी थी। चंद ही लम्हों में उसकी गाड़ी फर्राटे भरने लगी। दफतन मुझे अंधेरे में ठोकर लगी और मैं मुंह के बल रेत पर गिर गया। उठते वक्त मेरी नज़र रेत में धंसी एक छोटी सी चीज़ पर पड़ी और मेरी आंखें पत्थर हो गईं। मैं वहीं ढह गया। मैं जान चुका था कि वो औरत कौन थी। हमज़ाद। उस रात में एक पल के लिए भी पलक नहीं झपका पाया। ज़िंदगी के कितने ज़ाविये और मोहब्बत नामी सनफरियत के कितने रुख हो सकते हैं, शायद ये बताना हम में से किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। कम से कम मैंने तो ये सोचकर आखिरी सफ़ा पलटा कि शायद ये बाब बंद हुआ। ठीक उसी लम्हे खुद को फिर से पहले सफ़े पर पाया। अगली सुबह मैंने डाकखाना खुलते ही सबसे पहला फ़ोन रहमान साहब को किया और फिर ठीक 1 घंटे बाद मैं थाने माही में रहमान साहब के सामने बैठा था। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें फैलती चली गईं। हस्बे मामूल उनका चेहरा सिगरेट के धुएं के पार धुंध में डूबा नज़र आ रहा था। तुम जानते हो, तुम जिस जगह मुझे रात को छापा मारने का कह रहे थे, उस दिन मैं बाकायदा इजाज़त लेकर जाने के लिए न जाने कितने ऐवानों की घंटियां हिलाना पड़ती हैं। उनसे इजाज़त मिलना तो दूर, इस बात का जिक्र करते ही सख्त सुस्त सुनाकर तबादला कर दिया जाएगा। लेकिन आपके इतने अरसे की नौकरी में चंद अफसरानी बाला तो ऐसे होंगे जिन पर आपका भरम और एतमाद कायम होगा। क्या आप इन्हें भी किसी की मदद के लिए नहीं पुकार सकते? आप बहरहाल अपना फ़र्ज़ ही तो पूरा करेंगे, या फिर महकमा आपको सिर्फ वहाँ जाने की इजाज़त देता है जहाँ कार्रवाई करने के लिए किसी ऐवान की घंटी ना हिलती हो। रहमान साहब ने एक कश लेकर सिगरेट एश ट्रे में मसल दिया। बात तल्ख है, लेकिन सच यही है। लेकिन हमारी अनदेखी हदें इसी से मुकर्रर हैं। वो कुछ देर किसी गहरी सोच में गुम रहे और फिर लंबी सांस लेकर बोले, ठीक है, चलो ये जुआ भी खेल लेते हैं। मुझे तुम्हारे वजदान पर भरोसा करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता सुझाई भी नहीं दे रहा, लेकिन इतना याद रखना कि मेरे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर हाथ ज़रा सा भी तिरछा पड़ा तो हुक्काम को मुझे फारिग करने में 24 घंटों से भी कम वक्त लगेगा, और ऐसी सूरत में मैं तुम्हारी ही मस्जिद के सहन में अपना बिस्तर डालूंगा। उन्होंने चंद फ़ोन नंबर घुमाए और फिर शाम ढलते ही हम कुछ ज़रूरी नफरी के साथ अपनी मंजिल के दरवाजे पर मौजूद थे। मुमकिना मज़ाहमत के बाद दरवाज़ा खुलवा लिया गया। रहमान साहब ने अपने अमले को हिदायत कर दी थी कि जब तक वो खुद किसी से बात करने का ना कहें, तब तक किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत का फ़ोन इन्हें मुंतकिल ना किया जाए। घर में अजीब सन्नाटा जारी था। हम तेज़ी से आगे बढ़े तो मरकज़ी इमारत के दरवाजे को मुकफ़्फ़ल पाया। रहमान साहब के इशारे पर 2 मजबूत जिस्म के सिपाहियों ने काफ़ी मुशक्क़त के बाद दरवाज़ा तोड़ डाला। अंदरूनी जानिब से 2-3 सहमे हुए नौकर और ख़द्दाम निकले, जो बावर्ची खाने के दरवाजे से बाहर निकलने की तगोदौर में थे। इन्हें इत्मीनान दिलवाया गया कि कोई कोतवाली को इनसे कोई सरोकार नहीं। ऊपर की मंजिल के कमरे खुले पड़े थे। मुझे एक पर्दे के पीछे 2 घुंघरूओं की जोड़ियां भी झलकती नज़र आईं। सामने छोटा सा हॉल था जहां तबला और हारमोनियम सलीके से पड़े थे। शायद यहाँ रक्स की मशक की जाती हो। और इस घर में दाखिल होने से लेकर अब तक लगातार रहमान साहब के ड्राइवर, गार्ड्स, थानेदार और अमले के दस्ती वायरलेस सेट वॉकी टॉकी पर दर्जनों पैगाम वसूल हो चुके थे, जिसमें रहमान साहब को आला हुक्काम ने शहर के कमिश्नर और आईजी वगैरह की तरफ से मुसलसल हिदायत जारी थीं कि वो जहाँ भी हों अपना मिशन ख़त्म करके फ़ौरन हेड क्वार्टर रिपोर्ट करें। रफ्ता रफ्ता ये पैगाम धमकियों की सूरत इख्तियार कर गए, लेकिन एसपी साहब आखिरी कश्ती भी जलाकर निकले थे। पुलिस के जवान मुख्तलिफ दरवाज़ों को धकेलते जा रहे थे और हर कमरा बेहद नफीस साजो सामान से आरास्ता और बेहतरीन आराइश का शाहकार था। कमरों की कलर स्कीम पर भी बहुत ध्यान दिया गया था, लेकिन सभी कमरे खाली थे
اور پھر آخری کمرہ بند ملا۔ رحمان صاحب نے اندر موجود فرد کو تنبیہ کی کہ دروازہ کھول دیا جائے ورنہ وہ اسے توڑ دیں گے، تھوڑا انتظار کریں۔ کچھ دیر بعد کسی کے تھکے قدم گھسیٹنے کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ زنانہ کپڑے اور کاسمیٹک ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ کمرے کی ڈریسنگ ٹیبل پر دنیا کی بہترین کمپنیوں کا میک اپ کا سامان سجا ہوا تھا۔ ایک پردے کے پیچھے مجھے وہ سرخ سینڈل بھی جھانکتے ہوئے نظر آ گئے جن کی ایک ایڑی اس وقت پولیس کی تحویل میں تھی۔ عورت دروازہ کھولنے کے بعد کمرے میں اندھیرا کر کے دیوار کے ساتھ دبک کر بیٹھ گئی تھی۔ رحمان صاحب کے اشارے پر عملے کے کسی فرد نے کمرے کی بتی جلائی تو پہلے ہماری نظر کمرے کے سامان اور پھر اس سکڑے وجود پر پڑی۔ رحمان صاحب نے کڑک کر اسے کھڑا ہونے کو کہا تو گھٹنوں میں چھپا ایک چہرہ دھیرے دھیرے اٹھا اور پولیس کا سارا عملہ رحمان صاحب سمیت ہکا بکا رہ گیا۔ عورت کے بھیس میں ہمارے سامنے ریحان تھا اور اس کی حالت نہایت ابتر تھی۔ آگے کی کہانی زیادہ پیچیدہ نہیں تھی۔ رحمان صاحب نے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ اخبار میڈیا کو اس چھاپے کی خبر نہ پہنچے، لیکن پھر بھی صبح کے تمام اخبارات کی شہ سرخی ملک کے بڑے صنعت کار ریحان کو منگیتر کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتاری ہی کی تھی۔ ایک رات پہلے جب میں اس عورت کا پیچھا کرتے ہوئے گر پڑا تھا تب نیچے ریت پر مجھے سفید کرمچ کے جوتوں کا ایک سول نظر آیا تھا۔ یہ انہی جوتوں میں سے ایک کا سول تھا جو میں اسی صبح ریحان کو گولف کورس میں پہنے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ ریحان گرفتار ہوا تو رات کو نہایت بے چین رہا اور اپنا وجود چھپانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کا برتاؤ بھی بہت، کبھی وہ نسوانی آواز میں پولیس کے عملے کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا تو کبھی اس کی منت کرتا کہ اسے واپس جانے دیا جائے کہ ریحان گھر میں اکیلا گھبرا رہا ہوگا۔ میں نے ریحان صاحب سے خصوصی درخواست کی تھی اور ہمیں ہر حالت ریحان کا پردہ رکھنا ہوگا۔ اگلی صبح تک ریحان بالکل لاتعلق ہو چکا تھا اور ہر سوال کے جواب میں صرف ہمیں گھورتا رہتا۔ اس نے صبح ہی اقرار کر لیا تھا کہ وہ لیلا کو مارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ہاتھا پائی کے دوران اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اونچائی سے گر گئی۔ ریحان کے بیان سے لگتا تھا جیسے وہ کسی تیسری ہستی کے بارے میں بیان دے رہا ہو، لیکن وہ کون تھی جو ریحان کے اندر سالوں سے بسیرا کیے بیٹھی تھی؟ یہ وہ معمہ تھا جس کا ہر نفسیات دان کی 7 رکنی ٹیم پورے 5 دن بعد لگا پائی۔ تفتیش کا آغاز ریحان کے بچپن سے ہوا۔ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والا ریحان ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے ماں کبھی اسے بیٹے کا پیار دیتی اور کبھی بیٹی کا سنگھار کر کے اس کے ساتھ کھیلتی، لیکن منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہونے والے بچے کو گھر سے باہر کم ہی نکالا جاتا۔ پھر نہ جانے ریحان کے باپ غیاث الدین کی زندگی میں ایک کنول نامی لڑکی جو اس کی پرانی سیکرٹری کی جگہ صرف کام کرنے کے لیے آئی تھی داخل ہو گئی اور دھیرے دھیرے اس کے دل و دماغ پر ہی نہیں پورے کاروبار پہ قابض ہوتی چلی گئی۔ غیاث کا اپنی بیوی سے آئے دن جھگڑا رہنے لگا اور 4 سالہ ریحان پردوں کے پیچھے چھپا اس باپ کو چیخ چیخ کر لڑتے ہوئے دیکھ کر روتا رہتا۔ بات اتنی بڑھی کہ غیاث اپنی بیوی پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا۔ ایک دن تو ریحان نے اپنے باپ کو اپنی ماں کا گلا دبانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ بات کورٹ تک چلی گئی اور ریحان کی ماں کو اس کے والدین آ کر ساتھ لے گئے۔ ریحان کو اس کے باپ نے اس کی ماں کو نہیں دیا اور معصوم ریحان اپنے گھر کے پورچ میں کھڑا روتے ہوئے اپنی ماں کو نانا کی کار میں پچھلی جانب سے ہمیشہ کے لیے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ پلٹ پلٹ کر دیکھتی ہوئی ماں کی آنکھوں سے ٹپکتے آخری 2 آنسو ہمیشہ کے لیے ریحان کی روح کو بھگو گئے۔ شاید پہلی مرتبہ اسی دن اس کے اندر کی شخصیت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جس میں سے ایک حصہ ریحان کے پاس رہ گیا اور دوسرا حصہ ہمیشہ کے لیے اس کی ماں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے باپ نے ننھے ریحان کو درختوں اور پردوں کے پیچھے چھپ کر اپنی ماں کے لیے روتا ہوا دیکھا تو ڈرائیور یعقوب کو ہدایت کی کہ اس کے دفتر سے واپس آنے تک وہی ریحان کے بہلنے کا کچھ سامان کرے۔ ڈرائیور کو کچھ اور تو نہ سوجی، وہ اداس ریحان کو لیے بنگلے کے پیچھے اپنے سرونٹ کوارٹر میں لے گیا۔
جہاں اس کی بیوی اور 6 بیٹیاں ہر ممکن کوشش کرتیں کہ اس کے صاحب کے لاڈلے کا دل بہلا رہے۔ اس کے کھیل زیادہ تر وہی ہوتے: گڑیا اور گڈے کی شادی، کوکلا چھپاکی، ہنڈکلیا بنانا، یا پھر ایک دوسرے کو نیل پالش اور سرخی سے سنوارنا۔ سو ریحان بھی انہی مشغلوں میں گم ہو گیا۔ تیسرے ماہ ریحان کی سگی ماں کے طلاق بھیجنے کے ساتھ ہی اس کا باپ غیاث کنول کو ریحان کی سوتیلی ماں کے روپ میں گھر لے آیا۔ کنول نے 2-4 دن غیاث الدین کو دکھانے کے لیے ریحان سے جھوٹا پیار جتایا، لیکن جلدی ہی وہ اس ناٹک سے اوب گئی اور ریحان اسے کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا۔ بات صرف سوتیلے پن کی حد تک ہوتی تو بھی کنول ریحان کی موجودگی کا کڑواں گھونٹ پی ہی لیتی، لیکن وہ کچھ عرصے بعد غیاث الدین کی فیکٹری کا نوجوان مینیجر اس کی غیر موجودگی میں کسی نہ کسی بہانے کوٹھی کے چکر لگانے لگا، تو ایسے میں کنول کو ریحان کی گھر میں موجودگی پسند نہیں آئی، اور ایسے میں یا تو ریحان کو اوپر اس کے کمرے میں ڈانٹ ڈپٹ کر بند کر دیا جاتا، یا پھر کوٹھی کے پچھواڑے میں بھیج دیا جاتا کہ وہ جا کر یعقوب کی بیٹیوں سے کھیلے۔ اس تمام احتیاط کے باوجود ریحان کی سوتیلی ماں اسے ان طریقوں سے ڈراتی رہتی اور اسے سیڑھیوں سے جڑے کمرے کے نیچے والے تہہ خانے میں بند کرنے کی دھمکی دیتی تاکہ وہ اپنے باپ کی رات گئے واپسی پر مینیجر کی آمد کا ذکر نہ کرے۔ ایسے مواقع پر اگر یعقوب کی گھر والی اور بچیاں کہیں ہوتیں تو ریحان اپنے کمرے میں ہی گڑیا اور گڈے کا کھیل کھیلتا رہتا۔ پھر اس کے کہیں سے لپسٹک لگ گئی تو وہ اپنی باجیوں کی طرح ہونٹوں پر سرخی لگانے میں مگن رہتا۔ رفتہ رفتہ اس نے آنکھوں میں کاجل بھرنا اور نیل پالش لگانا بھی سیکھ لیا۔ پھر ایک دن اسے سوتیلی ماں کی ڈریسنگ ٹیبل پر میک اپ کے سامان کی پوری کٹ ہی نظر آ گئی تو وہ چپکے سے وہ بھی اپنے کمرے میں اٹھا لایا اور کئی دن تک آئی شیڈ سے اپنا چہرہ رنگین کرتا رہا۔ بدقسمتی سے اس کی یہ چوری جلدی ہی پکڑی گئی اور اس کی ماں نے اس چوری پر، اس کٹ کی گمشدگی پر کئی دن برستی رہی تھی۔ ریحان کو میک اپ استعمال کرتے پکڑ لیا۔ سوتیلی ماں کا غصہ اس دن عروج پر تھا اور اس نے سزا کے طور پر ننھے ریحان کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوف اسی تہہ خانے میں قید کر کے بخش دیا، جس تہہ خانے کے ذکر سے ہی ریحان بھاگ کر اپنے کمرے کی الماری کے پیچھے چھپ جاتا تھا۔ وہ 2 گھنٹے اس تاریک تہہ خانے میں ریحان نے کس طرح روتے سسکتے اور ڈر سے کانپتے گزارے، اس کا احساس صرف وہی کر سکتے ہیں جن کی اپنی کوئی اولاد ہو۔ اس تہہ خانے کی دیواروں پر اس روز اندھیرے میں ریحان نے اتنے عجیب و غریب ہیولے بنتے اور مٹتے دیکھے کہ اس دن اس کی اپنی شخصیت ہی ایک ہیولا بن کر رہ گئی۔ شام کو باپ کے آنے سے پہلے سوتیلی ماں ریحان کے جسم کو تہہ خانے سے باہر کھینچ لائی، لیکن اس کی روح وہیں اندھیرے میں بھٹکتی رہ گئی۔ اس رات کے بعد سے اندھیرا ریحان کو ڈسنے لگا اور وہ سوتے ہوئے بھی کمرے کی تمام بتیاں جلائے رکھنے کا عادی ہو گیا۔ ایسے میں کمرے میں پڑا آئینہ ریحان کا سب سے بڑا دوست بنتا گیا۔ ریحان کو میک اپ کا شوق اپنی باجیوں سے پہلے ہی مل چکا تھا اور اب اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے اور اپنے راتوں کے خوف کو مٹانے کے لیے اس نے اپنے ہی کمرے میں ایک دوسری دنیا آباد کر لی تھی، کیونکہ اس کے باپ کو اتنی فرصت تھی ہی نہیں کہ وہ اپنے خوف زدہ بیٹے کے پاس 2 گھڑی بیٹھ کر اس سے باتیں ہی کر لیتا یا اسے لوری سنا کر سلا دیتا۔ ریحان نے اپنے خوف کو لوری دینے والی خود ایجاد کی کہ رات گئے جب سارے گھر کی بتیاں بجھ جائیں تو وہ چپکے سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے جاتا اور ادھر ادھر سے چرائی سرخی اور غازہ اپنے چہرے پر مل کر آدھے چہرے کا میک اپ کرتا۔ پھر یہی آدھا چہرہ اس کی ماں، بہن، دوست سب ہی کچھ بن جاتا۔ داہنی حصے والی عورت ریحان سے باتیں کرتی، اسے کہانیاں اور لطیفے سناتی اور چہرے کے بائیں حصے والا ریحان خوش ہوتا، ہنستا اور اپنے چہرے کے داہنے حصے سے وہ سب کچھ کہتا جو وہ اپنی سگی ماں کو بتانا چاہتا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ ریحان کو جب عورت سے بات کرنی ہوتی تو وہ اپنے چہرے کا بایاں حصہ جو بنا میک اپ سادہ رہتا اسے آئینے کے رخ پر رکھتا اور سوال کرتا،
ضد کرتا، کہانیاں اور لوریاں سننے کی فرمائش کرتا، اور پھر جواب کے لیے چہرے کا دایاں حصہ ایسے رخ پر آئینے کو دکھاتا کہ صرف وہ مہربان عورت ہی اسے شیشے میں جھانکتی نظر آتی جو ریحان کی سب ضدیں، ہر فرمائش پوری کرتی۔ اور پھر جب رات نصف سے بھی زیادہ بیت جاتی تو ریحان کی دوست، ماں، بہن اور ہمدرد اسے اچھی سی لوری سناتی، وہ لوری جو ریحان اپنی سگی ماں سے سنا کرتا تھا، اور پھر آخر کار ریحان کو نیند آ جاتی۔ اس تمام عرصے میں ریحان کے کمرے کا دروازہ اندر سے مقفل رہتا اور صبح تک ہی کھلتا، جب وہ عورت ریحان کا ماتھا چوم کر اگلی شام تک کے لیے رخصت ہو جاتی۔ اب ریحان کو باقی دنیا سے شدید بیزاریت اور نفرت محسوس ہونے لگتی تھی۔ بس ایک یعقوب اور اس کا گھرانہ ہی تھا جہاں کچھ دیر کے لیے ریحان کا دل لگ پاتا تھا، لیکن اب وہاں سے بھی ریحان سر شام بھاگنے کی کرتا، کیونکہ اندھیرا ہوتے ہی اس کی پیاری اور مہربان دوست نے جو آنا ہوتا تھا۔ وہاں ریحان کی سوتیلی ماں کنول نے بھی ایک ہی بار بڑا ہاتھ مارنے کا منصوبہ بنایا، اور ایک صبح جب گھر کے مکین اٹھے تو تمام تجوریاں اور زیورات سمیت بینک بیلنس کو صاف پایا۔ اس دن کے بعد سے کنول اور فیکٹری کے مینیجر کی کبھی کوئی خبر نہیں ملی۔ ریحان کا باپ اس صدمے سے سنبھل نہیں پایا۔ بات صرف پیسے کی ہوتی تو وہ ایک سال ہی میں کھوئے ہوئے مال سے 3 گنا زیادہ کمانے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن اسے بستر پر ڈال دینے والا صدمہ بے وفائی کا تھا۔ رفتہ رفتہ جب باتیں کھلنے لگیں تو پتہ چلا کہ کنول نے یہ سارا منصوبہ ہی اپنے چاہنے والے فیکٹری مینیجر کی وساطت سے بنایا تھا، اور اس کی شادی سے لے کر اب تک ہر بات پہلے ہی سے ایک منصوبے کے تحت طے شدہ تھی۔ ریحان کا باپ دوبارہ بستر سے نہیں اٹھ سکا اور 15 سالہ ریحان کو اپنے ڈرائیور کی سپردگی میں دے کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گیا۔ اس دوران ریحان کی سگی ماں کو بھی تلاش کرنے کی بہت کوشش کی گئی، مگر سب بے سود۔ یعقوب نے نمک کا حق ادا تو کیا، لیکن اب ریحان جوان ہو رہا تھا اور اس نے اپنے گرد اتنا مضبوط خول بنا رکھا تھا کہ اس کے دل کی بات کسی تک پہنچانا محال تھا۔ آخر کار یعقوب کی سب سے چھوٹی بیٹی بھی اپنے گھر سدھار گئی، اور یعقوب کی بیوی کی موت کے بعد ریحان کی زندگی کا آخری روشن دان بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ لیکن یعقوب کی بیوی مرتے مرتے اپنے شوہر کو اس کے چھوٹے صاحب کے اندر پلتی 2 الگ شخصیات کا حال دے گئی، کیونکہ اس نے بھی ایک ماں کی طرح ہی ریحان کو پالا تھا۔ وہ گزشتہ کئی مہینوں سے ریحان کی سرشام شروع ہو جانے والی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ یعقوب زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن زمانہ شناس ضرور تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ریحان اپنے اندر پلتی اس عورت کے ساتھ اتنی دور آ چکا ہے کہ اب اس کی واپسی بہت مشکل ہے۔ ریحان نے شام کے بعد خود کو دنیا سے بالکل کاٹ دیا، اور دنیا میں اب صرف یعقوب ہی وہ واحد فرد تھا جسے پتہ تھا کہ شام ڈھلنے کے بعد ریحان نہیں رہتا، اس کے اندر کی عورت باہر نکل آتی ہے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ریحان کے اندر کی عورت کی عمر ریحان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ گھٹتی گئی۔ بچپن میں وہ اس کی ماں تھی، لڑکپن میں دوست اور ہمدرد، اور جوانی میں وہ باقاعدہ ایک محبوبہ کے حقوق حاصل کر چکی تھی۔ دن میں اگر عملے کی کسی لڑکی سے ریحان 2 گھڑی رک کر بات کر لیتا، یا کوئی ریحان کی شاندار شخصیت کو نظر بھر کر بھی دیکھ لیتی، تو شام کو کمرے میں آنے کے بعد جب ریحان آئینے کے سامنے بیٹھتا تو اس کی روح کی قابض باقاعدہ اس سے لڑتی جھگڑتی اور روٹھ جاتی۔ دونوں کے درمیان مکالمے کی صورت کچھ یوں بنتی کہ ریحان بائیں جانب چہرے کی اوٹ میں اس سے پوچھتا، آج کچھ چپ سی ہو، کوئی ناراضگی ہے کیا؟ داہنا میک اپ زدہ حصہ منہ بنا کر کہتا، تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں تو اس پھلجڑی شائستہ کے نخرے اٹھانے سے ہی فرصت نہیں۔ ریحان اسے مناتا، اوہ ہو، اب جانے بھی دو، وہ نئی اکاؤنٹنٹ ہے، کچھ رہنمائی کی ضرورت تھی اسے، سو میں نے بتا دیا، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ… فوراً وہ پلٹ کر آئینے پر قابض ہو جاتی اور غصے سے کہتی، ہاں ہاں، 3-4 ہزار کے عملے میں اسے اور کوئی نہیں ملا تھا اپنی الجھن دور کرنے کے لیے۔
میں جانتی ہوں ان عورتوں کے چلتر۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس کی اتنی فکر ہے تو پھر جاؤ، اس کی رہنمائی کرو، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ ریحان بے بس ہو جاتا۔ او، تم پھر روٹھ گئیں؟ اچھا بابا، پکا وعدہ، آئندہ کسی سے کوئی کام کی بات بھی نہیں کروں گا۔ چلو اب ناراضگی ختم کر دو، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جواباً نیم رضامندی کا اظہار بھی مصنوعی غصے سے کیا جاتا۔ خوب جانتی ہوں میں یہ سب بہانے، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں تمہیں بھوکا سوتے نہیں دیکھ سکتی، تب ہی مجھے اتنا ستاتے ہو۔ اچھا چلو، اب منہ نہ بسورو، اٹھ کر کھانا کھا لو۔ ریحان خوش ہو کر مسکرا دیتا اور وقتی طور پر جھگڑا ختم ہو جاتا، لیکن پھر چند دن بعد ایسی کوئی بات ہو جاتی اور پھر رات گئے تک یہی تکرار چلتی رہتی۔ عام دنیا کے لیے ریحان اندھیرے کے خوف کا ایک عام مریض تھا، اور اس کے کاروباری حلقے میں سب ہی اس بات کو ذہنی طور پر تسلیم کر چکے تھے کہ ریحان صرف دن کے اجالے کا ساتھی ہے۔ ریحان نے کبھی دوستیاں اور رشتے پالے ہی نہیں تھے جو اس کی پرسکون زندگی میں کسی قسم کی ہلچل مچاتے۔ وہ ہمیشہ تنہائی پسند تھا اور تنہائی ہی اس کی سب سے بڑی رفیق تھی۔ لیکن پھر لیلا نامی ایک معصوم سی لڑکی اس کے عملے میں حادثاتی طور پر شامل ہوئی اور ریحان کی زندگی اتھل پتھل سی ہونے لگی۔ لیلا ریحان کے فرم کی سینئر ڈرافٹس مین کی بیٹی تھی، جو اپنے باپ کی علالت کی وجہ سے یونیورسٹی کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر اپنے باپ کا کام سنبھالنے کے لیے صرف 2 ماہ کے لیے عارضی معاہدے پر کمپنی میں رکھی گئی تھی۔ لیکن شاید یہی 2 ماہ ریحان کے اندر وہ اچھوتا احساس جگانے کے لیے کافی تھے جس سے وہ عمر بھر انجان رہا تھا۔ پہلے پہل تو خود ریحان کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں اس کومل سی لڑکی کے اپنے آفس میں آنے پر ایک انجانی سی خوشی محسوس کرتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی رات کی رازدان اور اپنے اندر کی عورت سے بھی کوئی بات چھپانے کی کوشش کی۔ ریحان ویسے بھی اپنے سٹاف سے بہت کم بات کرتا تھا، اور پھر خواتین تو اس کے دفتر سے 7 در پرے ہی گزرا کرتی تھیں، لیکن لیلا میں نہ جانے ایسی کون سی کشش تھی جو ریحان کو اس کی جانب کھینچے لے جا رہی تھی۔ شاید اس کا عام لڑکیوں کی طرح ریحان کے ارد گرد چکر نہ کاٹنا ہی ریحان کو بھا گیا تھا، لیکن اس کے اندر والی سے یہ راز بھلا کہاں چھپ پاتا۔ اس رات پہلی بار ریحان کا آئینے میں بیٹھی اپنی اس ہمساتھ سے جھگڑا ہوا۔ وہ اتنا بگڑی کہ اس نے کمرے کا سارا کانچ توڑ ڈالا۔ کوٹھی میں اپنے سرونٹ کوارٹر میں پڑے نوکر حیرت اور خوف سے اپنے صاحب کے کمرے میں اس عجیب و غریب شور شرابے کی دور سے آتی آوازیں سنتے رہے، کیونکہ انہیں شام کے بعد صاحب کے کمرے کی طرف جانے کی نہ تو اجازت تھی اور نہ ہی وہ کوٹھی کے اندرونی حصے میں پاؤں دھر سکتے تھے۔ صرف یعقوب ہی تھا جو ایسے مواقع پر اندر جا کر کوئی پیغام دے سکتا تھا۔ عموماً نصف شب کے بعد کوٹھی سے گھنگروؤں کی جھنکار بھی سنائی دیتی تھی، لیکن اس رات کچھ عجیب سا سناٹا طاری رہا۔ ریحان اپنے ہمساتھ کے اندر جنم لینے کے بعد زندگی میں پہلی بار اسی رات بھوکا سویا تھا۔ اگلی صبح دفتر پہنچتے ہی شدید غصے کے عالم میں اس نے انٹر کام پہ لیلا کو اپنے دفتر آنے کو کہا۔ لیلا دفتر میں داخل ہوئی تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔